अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। है हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे। है अल्लाह ताला, हम सब जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, अल्लाह ताला हम सब का सीना खोल दे, हमारा दिल खोल दे, और हमारे लिए ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे, बहुत आसान कर दे। और है अल्लाह ताला, हमारी जबान की गिरह खोल दे हैं, ताकि जब भी हम कुरान पढ़ें, पढ़ाएं, नेकी सीखें, सिखाएं, अल्लाह ताला हमारी जबान खुल जाए, हम अल्लाह ताला की बात दूसरों तक पहुंचाने वाले बने, और इस अंदाज से कि लोग इसको समझ सकें। हम वजली वजीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों, सबको सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला, हम सबको हक को हक दिखा और इसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और इससे बचने की तौफीक दे। हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। अल्लाह ताला हमारे इस कुरान के वक्त में, हमारे जिंदगी के वक्त में बहुत बरकत दे, हमारे इल्म में, हमारे अमल में। है अल्लाह ताला, हमने दुआ मांगी, आपने हमको रमजान तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला अब हम सबको अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल क़द्र, हम सबको लैलतुल क़द्र तक पहुंचा। हमारी दुआओं को कबूल कर। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह ताला जहन्नम से हमको बचा, हम पर रहमत कर। रब्बि इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्नह। है अल्लाह ताला, हम सबको जन्नत में एक साथ इसी तरह से पहुंचा दे। है अल्लाह ताला, हमारे छोटे अमाल को भी बहुत बड़ा बना के अल्लाह ताला उसको कबूलियत का दर्जा दे दे। हमारा जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह दौरे कुरान का 13वां दिन हो गया है ना, और हमने 4 मार्च से शुरू किया था। और हम सब के लिए याद दहानी है कि ये हमेशा जिस तरह हम दौरे कुरान करते थे उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें हम पूरे कुरान से गो थ्रू नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन आयात पे गौर व फिक्र करेंगे जिसमें मेरा जिक्र है, फी ही जिक्री ही। क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी अकल को चैलेंज किया है, अगर मेरे अंदर कुछ भी अकल है तो मैं गौर व फिक्र करके अपने आप को ढूंढूं और तलाश करूं अपने को, और फिर अमल करने वाली बनूं। तो पिछली दफा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अनफाल और सूरह तौबा का कुछ हिस्सा पढ़ा था, और ये हमारा सूरतों का दूसरा ग्रुप चल रहा है। और दूसरे ग्रुप में 2 मक्की और 2 मदनी। तो 2 मक्की हमने सूरह अनाम और सूरह आराफ से भी सबक लिया और अपने आप को ढूंढा, और अब हम मदनी सूरतों में तो खास तौर पे मेरा जिक्र होता है, तो हम उससे गुजर रहे हैं। और इसमें हमारे सीखने को क्या क्या चीज है कि हमारे अपने ईमान जो है हमको और ज्यादा बढ़ाना है, और माले गनीमत को सिर्फ माले गनीमत ही नहीं समझना अनफाल को, बल्कि मेरे पास जितनी भी चीजें जरूरत से जायद हैं उसमें से जो है हम 5वां हिस्सा कम से कम अल्लाह और उसके रसूल के लिए निकाल दें। और हम सब जो है वो हिजरत और जहाद, हम सब मुहाजिर हैं और मुजाहिद हैं। और मुहाजिर जो है मुहाजिर जो है वो हमारा जो है हिजरत क्या होगी कि हमारा बुराइयों से नेकी की तरफ सफर मुस्तकिल ऑन गोइंग। क्योंकि हम में से कोई भी शख्स फरिश्ता नहीं है, हम सब इंसान हैं, बार बार भूल जाते हैं, हमसे गलतियां होती हैं। वो चीजें जिनको हम बुराई समझते हैं और फिर भी हम बुरा कर बैठते हैं। तो हमें बुराई से नेकी की तरफ हिजरत, और उसमें जो है अटमोस्ट स्ट्रगल जहाद। तो हम सब अपने को मुहाजिर और मुजाहिद समझें, क्योंकि उसकी फजीलत बार बार जो है वो कुरान में और मदनी सूरतों में बहुत ज्यादा है। और हम सबको जो है पहले से तैयारी करना कि सामान्य जंग, हमारा सामान्य जंग क्या है, शैतान से लड़ने के लिए मेरे पास क्या क्या चीज होनी चाहिए। तकवा, सब्र। मेरा सामान्य जंग क्या क्या है
کہ جو شیطان میرے اوپر جو ہے حملہ کرے تو میں کس طرح سے یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ رول ماڈل ہیں، اور الحقنی بالصالحین ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جن سے ہمارے تقوی میں اضافہ ہو، اور جو ہے وہ میرے لیے کیا کیا احکامات ہیں اس میں کہ جو ہے ناپاک مسجد حرام کی طرف نہ جائیں، کہ میرے اندر جو ہے مشرک ناپاک ہیں، کیا میرے اندر تو کوئی شرک نہیں ہے، مجھے اپنے شرک چاہے شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، دونوں چیزیں ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر، دونوں سے جو ہے ہم کو بہت زیادہ بچنا ہے مجھ کو نا، اور اپنی جو ہے یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے تو میں تو کامیاب ہی ہوں گی، ساری مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے، چاہے میرے پاس جتنا بھی علم ہو جتنا بھی کچھ ہو، مجھے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اس کی تلاوت رضیہ موجود ہیں، تو رضیہ اس کی تلاوت کر لیں۔ جی رضیہ۔ أعوذ ان عدت بالله الشہور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يغل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہے، اور اس سے پہلے ہم سورہ توبہ جو ہے کل شروع کر چکے ہیں، اس کے اہم مضامین میں ہم نے کیا کیا پڑھا کہ غزوہ تبوک ہے نا، غزوہ حنین، حج پر واضح اعلان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور حضرت ابو بکر جو ہے اس کے امیر تھے، اور جو اس میں 16 بار سورہ توبہ میں 16 بار توبہ کا ذکر ہے، اس کا مطلب میں کتنی مرتبہ جو ہے توبہ استغفار کروں ہوں، اور پھر 3 لوگوں مخلص صحابہ کی توبہ کا ذکر ہے نا، تو یہ جو ہے اہم مضامین ہیں، اور جو ہے اب ہم آیت نمبر 36 کو دیکھتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور بے شک مہینوں کی تعداد جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیا ہے اس میں 12 ہی ہے، اور اس میں سے 4 مہینے حرام ہیں، اور جس طرح سے جو ہے ایک شمسی کیلنڈر ہوتا ہے، ایک قمری کیلنڈر ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ کئی دفعہ انگریزی اور اسلامی کہتے ہیں، حالانکہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور جتنے بھی کیلنڈر ہیں یعنی کہ ایک تو ہمارے یہ 2 کیلنڈر جو ہمارے اس میں، اس کے علاوہ بکرمی اور بہت سارے دوسرے کیلنڈر جو ہندوؤں وغیرہ کے ہوتے ہیں ان میں بھی مہینوں کی تعداد 12 ہی ہوتی ہے، اور لیکن اس میں جو ہے ہمارے اسلام میں بینگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ 4 مہینے حرام ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ حج سے ہے، اور حج سے پہلے ذیقت، ذیلحج، محرم، یہ 3 پہلے اور بعد، یہ 3 مہینے جس میں جو ہے ساری جو ہے چیزیں جو ہیں وہ حرام ہوتی ہیں، ہر قسم کا جو ہے لڑائی جھگڑا، اور اس قسم کی اس وقت بھی کیونکہ لڑائی جھگڑے بہت ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، تو ان 3 مہینوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ اس میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا،
نہ ہم کوئی منہ سے ایسی بات نکالیں گے، نہ، کیونکہ اب تو کوئی غزوات نہیں ہوتی، کوئی جنگیں نہیں ہوتی، تو ہم ان دنوں میں جو ہے بہت زیادہ کانشیس رہیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس وقت رجب جو ہے، کیونکہ اس وقت عمرے بہت ہوتے تھے نا، تو ابھی بھی ہمارے ذہن میں یہ مہینے ہونے چاہیے. اور ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے میں ویسے ہی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں اور ہم کو خاص الخاص روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو ہم خود بخود جب ان مہینوں کی ہم فالو کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو ہماری کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آئے گی. ہم 3 مہینوں میں اگر ان جنگ سے، قتال سے اور باقی چیزوں سے بچیں گے، تو کیا ہوگا کہ باقی مہینوں میں بھی ہم سکون اس میں رہیں گے. اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہی ٹھیک، ذالک دین القیم، دین کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ ہے اصل زندگی گزارنے کا طریقہ. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے اوپر ظلم، اپنے اوپر ظلم میں جو ہے ہر گناہ جو میں کرتی ہوں وہ اپنے اوپر ظلم ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کی ہم کو دعا یاد ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہے نا. تو ان مہینوں میں ہم خاص کانشیس ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچائیں گے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی مہینے سے مشرکوں سے لڑو. سورہ توبہ آخر کے دنوں میں نازل ہوئی، اور اس میں سارے جو ہے وہ احکامات جو ہیں وہ آخری احکامات میں سے ہیں. اور جس طرح وہ تم سے مل کے لڑتے ہیں، اسی طرح تم ان سے مل کے لڑو. اور جان رکھو، وَاعْلَمُوا، کتنا اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ سپارہ شروع ہوا تو وَاعْلَمُوا سے ہی ہے نا، کہ علم ہو تمہارے اندر. اور علم ہی اصل چیز ہے. جب تک ہم کو علم نہیں ہوتا تو ہم کو کوئی چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی کیا کیسے کریں. تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اللہم جل منہم، مجھ کو متقی بنا. اور تقوی کہاں ہے؟ ہاں ہونا میرے دل سے شروع ہوتا ہے. اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ حائل ہے، ہم نے کل پڑھ لیا ہے. اگر میرے اندر نیکی کا خیال ہوگا تو ہی جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی راہ دکھائیں گے. اگر برائی کا خیال ہوگا تو برائی کی راہ دکھائیں گے. اور اس کے بعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 37، اس سے جڑی ہوئی ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما. اب یہ نسی کا کیا ہے؟ نسی ہے، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ حرام مہینے تو ان کو پتا تھا کہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا جو ہے جنگ و جدل نہیں کرنا ہے، لیکن یہ اپنی مرضی چلانا چاہتے تھے. مشرکین قریش مکہ ہیں اور کافرین ہیں، کیا کرنا چاہتے تھے کہ یہ حرام مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے، نسی کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی سے حرام مہینے کو حلال کر لینا. اب یہ جو جن کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، یعنی کہ جو چاند کے حساب سے ہوتے ہیں، یہ ہر دفعہ دیکھیے رمضان اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اچھے موسم میں آنا شروع ہو گیا ہے. ہم رمضان اپنی مرضی سے جو ہے وہ صرف دسمبر میں ہی نہیں منا سکتے ہیں. جیسے کرسمس منائی جاتی ہے، ہماری عید اور رمضان کبھی گرمیوں میں، کبھی سردیوں میں، کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں، مختلف موسم میں. کبھی کے جو روزے لمبے لمبے، کبھی کے چھوٹے چھوٹے ہیں. بہت سی جگہوں پہ اس وقت چھوٹے چھوٹے روزے ہو رہے ہیں، ہمارے ہیں لمبے، اور بہت سی جگہوں پہ ہم سے بھی لمبے ہیں. تو یہ جو ہے یہ فکسڈ ہے، ہمیں اس کے حساب سے ہی چلنا ہے، قبری حساب سے. کیونکہ جتنے اسلامی احکامات ہیں، رمضان ہے، حج ہے، یہ سارے جو ہے وہ قمری مہینوں کے حساب سے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے کرتے تھے. کسی سال ایک مہینے کو جو ان کے لیے کنوینئنٹ ہوتا تھا، جب ان کو لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا تھا، کسی قوم پہ حملہ کرنا ہوتا تھا، تو اس کو جو اپنے مرضی سے حلال کر لیتے. پھر کسی سال اسی کو حرام کر دیتے ہیں، تو تاکہ وہ اللہ کے حرام کے مہینوں کی تعداد پوری کرے. یعنی کہتے ہیں ہے نا کہ چت بھی میری اور پٹ بھی میرا، یعنی کہ دونوں طرف ہیں. جو ہم کر رہے ہیں ہم صحیح ہے، تو نہیں، یہ نہیں چلے گا. ہم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں کرو. ہم کیونکہ اللہ کا حرام کیا ہوا حلال کرنے، یہ نہیں کر سکتے. تو ان کو وہ یہ کیوں کرتے تھے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، شیطان ان کے اعمال خوبصورت بنا دیتا تھا. کہتا تھا ہاں ہاں یہ تو جو ہے بس جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور 4 حرام کے مہینے تو پورے پورے 12 مہینے، کوئی سے بھی 4 مہینے لے کے اپنی مرضی سے جو ہے حرام کر لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں جو ہے شریعت میں نہیں ہے. تو ہم سب کے ذہن میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ نسی کا قانون تھا. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا ہے. اور اب اگلا رکوع ہے. اگلا رکوع جو ہے چھٹا رکوع شروع ہوا ہے ہمارا. اور چھٹے رکوع سے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ توبہ کے 2 حصے ہیں. ایک جو ہے وہ
ایک جو ہے ہم ختم کر چکے ہیں جو کہ 5ویں رکوع پہ ختم ہوا، اور پہلے حصے میں جو ہے وہ خطبات تھے کئی ایک ہیں، وہ ہم نے پوری تفصیل سے پڑھے ہیں۔ تو اب جو ہے ہمارا یہ دوسرا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے یہ 6 رکوع سے ہمارا سورہ توبہ کا دوسرا حصہ ہے، اور اس میں جو ہے ہم ابھی تک جو ہے بہت سارے جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنو کر چکے ہیں سورہ توبہ کی۔ ہم نے لیسن 50 میں یہ پڑھا سورہ توبہ کی، پھر 51 پڑھا، 52 پڑھا، 53۔ اب جو ہے یہ ہمارا جو ہے 53 آیت نمبر 38۔ اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، اپنے پرسنل قرآن کو کھول کے رکھا کریں، اور جو ہے آپ اپنی نوٹ بک اور پین، تاکہ جو بھی چیزیں ہیں آپ لکھ سکیں جو آپ کے لیے نئی ہیں، جو آپ پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں، بلکہ جو ہے دوبارہ سیکھ رہے ہیں تو بھی لکھ لیا کریں، کیونکہ اس سے انسان کا ریویژن بہت اچھا ہو جاتا ہے نا۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ یا ایھا الذین آمنو نہ، اب یہاں سے لے کے یعنی یہ 6 رکوع شروع ہوا ہے، رکوع 9 کے آخر تک غزوہ تبوک کی تیاری 6 سے 9 رکوع ہے نا، اور ایمان کی آزمائش کیسے کیسے ہوتی ہے اس کی بات کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ جو ہے غزوہ تبوک کے لیے جو ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے، ترغیب کرنے کے لیے یہ نازل کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جی اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ جب سے تم اللہ کی راہ کے لیے نکلنے کو کہا جاتا ہے جب تم سے، تو تم زمین سے چمٹ کے رہ جاتے ہو، ہے نا۔ دیکھیے کتنی زبردست یہ آیت ہے۔ اور پھر یہ ہم سے سوال، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ نہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے جو ہے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، ہمارے اندر کبھی سستی ہو جاتی ہے، کبھی ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے، تو ہم جلدی نکلنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا اپنا کوئی قریبی عزیز بیمار ہو، ہمارے بچے بیمار ہو، ہمارے کوئی اور ہو، تو ہم کس طرح سے بھاگ کے نکلتے ہیں، لیکن جب دین کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، وہ مشکل میں ہوتی ہے، تو کیا میں نکلتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنگ تبوک کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سامان جو ہے آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا ہے۔ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عمل کر رہے ہیں، کتنے عمل کر رہے ہیں یہ تو ہم ہی جانتے ہیں، ہر شخص اپنا حال خود جانتا ہے کہ کتنا ہم کرتے ہیں اور کتنا پھر ضائع کر دیتے ہیں، کہیں ریاکاری سے، کہیں غیبت سے، کہیں کس طرح سے ہیں۔ اللہ تنفروا، اگر تم نہیں اٹھو گے تو کیا ہوگا، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ جو ہے دردناک عذاب دے گا ہے، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھا لے گا ہے، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ ہر چیز پر جو ہے قدرت رکھتا ہے۔ جہاد اور قتال کے لیے سب کو تیار کرنا، ہم نہیں اٹھیں گے دین کے لیے تو کوئی اور اٹھے گا، ہم اگر جو ہے قرآن نہیں پڑھیں گے کوئی اور پڑھنے والے ہوں گے، ہم اگر پڑھائیں گے نہیں تو کوئی اور پڑھانے والے آ جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا کہ ہم اس جہاد کے لیے، مشکلات کے لیے جو اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور جب اللہ تعالیٰ بلائیں یا ایھا الذین آمنو، تو میں بالکل ریڈی رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، جو کہ جو ہے غار ثور میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، جو 2 میں سے صرف وہ دوسرے تھے، صرف ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، جن سے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا ہے۔ اور ہم بھی جب بھی اپنے جو ہے غم میں اپنے کو سمجھیں کہ بہت غم ہے، تو میں اپنے آپ کو کیا تسلی دوں، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے ساتھ ہے، مجھے کیا فکر ہے نا۔ میں جو ہے ادھر ادھر جا کے لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے روتی ہوں، میں تہجد میں اٹھوں، میں دعائیں پڑھوں، میں دعا کروں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ہیں، اور میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ہوں گے، اگر میرا ایمان اتنا پکا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان پر سکینت نازل کی، اور ایسے لشکر جو نظر نہیں آتے تھے، یعنی کس کس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور میں مدد ہوئی، کہ لوگ ان کو، کافر ان کو دیکھ نہیں سکے، حالانکہ ان کے پیچھے آئے کہ کہاں پہ گئے، لیکن کسی کو کچھ نظر نہیں آیا۔
اور اب آیت نمبر 41 غزوہ تبوک کی تیاری ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہے نا. اب یہاں سے جو ہے وہ پورا جو ہے غزوہ تبوک کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. یعنی تمہارے پاس مال میں کم ہے یا زیادہ ہے، یا تمہارے پاس کس طرح کی صورتحال ہے، تم بیمار ہو، تمہاری فصلیں تیار ہیں، تمہارا دل نہیں چاہ رہا، تو اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ. ہے نا. کچھ غزوات ایسی جس میں سب کو بلایا جاتا ہے، کچھ غزوات میں سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس میں سب کو بلایا گیا ہے نا. اور اس میں جو ہے وہ خاص چیز کیا ہے کہ اس میں کس کس طرح سے جو ہے صحابہ کرام نے جو ہے وہ مدد کی ہے. کیونکہ یہ آیت جو ہے غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی ہے. اور تبوک کون سی جگہ ہے کہ ایک مقام جو کہ شام کے اراؤنڈ اطراف میں ہے، جو کہ مدینہ طیبہ سے 14 منزل کے فاصلے پر ہے. اور رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے خبر پہنچی کہ کیا ہوا کہ عرب کے نصرانیوں کی تحریک سے جو ہے وہ جو ہرقل تھا اس نے جو ہے رومیوں اور شامیوں کی فوج جو ہے جمع کر لی ہے، مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کرتا ہے. کسی جو ہے ان کو بھیجا جو ہے جو سفیر ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے قتل کر دیا اس نے. تو یہ زمانہ جو ہے بہت ہی تنگی، قحط سالی اور شدت کی گرمی تھی، سخت گرمی. اور ایسا حال تھا کہ دو دو آدمی ایک ایک کھجور پر جو ہے بسر کرتے تھے. یہ قحط سالی تھی ہے نا. اور سفر میں سوچے ہیں تو دشمن کثیر یعنی کہ روم کے ہیں ہرقل، اور ظاہر ہے کہ ان کے اندر بہت پاور تھی، اس لیے بہت سے قبیلے جو ہے وہ تو بیٹھ ہی گئے کہ ہم تو جائیں گے نہیں. ان کو جہاد میں جانا جو ہے بہت مشکل ہو رہا تھا. اور اس میں جو ہے غزوہ تبوک میں بہت سے منافقین جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں. ہے نا. یہ ہمارا لیسن 53 ہے الحمدللہ. تو بہت سے منافقین کا جو ہے پردہ چاک ہو گیا کہ وہ دل میں کچھ اور اوپر کچھ ہاؤلائے اللہ ہاؤلائے ہے کہ یہ کریں کہ وہ کریں، فوراً پتہ چل گیا. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایمان والے جن کا ایمان بلند تھا، جو جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. حضرت عثمان غنی نے اس غزوے میں جو ہے بہت ہی، ویسے تو عثمان غنی کا نام ہی غنی اس لیے کہ وہ بہت ہی کثرت سے خرچ کرتے تھے، خوب خرچ کرتے. انہوں نے 10,000 مجاہدین کو سامان دیا اور 10,000 دینار جو ہے اس غزوے پہ خرچ کیے. 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ساز و سامان کے. اس کے علاوہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے دینار دیے تھے اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور بار بار جو ہے دیکھ کے خوش ہوتے تھے ہے نا کہ یہ جو ہے دیے انہوں نے. اور دوسروں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پورے گھر کا سارا سامان جو ہے حاضر کر دیا. کہتے ہیں کہ جس کی مقدار 4,000 درہم تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نصف مال حاضر کیا. ان کو جو حضرت عمر کو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نکل جاتے ہیں ان سے جو ہے آگے نکل جاتے ہیں نیکی کے کاموں میں. اور یہی ہوا کہ حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ وہ تو بہت کر رہے ہیں ہے نا. اور پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تو پورے کا پورا گھر کے سامان ہی دے دیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا اور عبداللہ بن ابی اور اس کے ہمراہی جو ہے وہ کیا ہوئے کہ تھوڑی دور چلے اور پھر جیسے کہ انہوں نے غزوہ احد میں بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا اس طرح سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ سمجھے کہ حکمت تھی، کیونکہ اگر وہ ساتھ ہوتے تو اور مسائل پیدا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز پہ تقویت اندر پہ ایمان کی تقویت دی کہ اچھا ہوا کہ یہ نہیں رہے ہیں تمہارے ساتھ، اگر یہ ساتھ ہوتے تو نہ جانے کیا کیا مسئلے کھڑے کرتے ہیں. اور جب پورا اسلام کا لشکر تبوک میں اترا تو دیکھا چشمے میں بہت تھوڑا سا پانی تھا، وہیں چشمہ تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے معجزات جو ہے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی سے جو ہے اس میں کلی فرمائی، اس کی برکت سے پانی جوش میں اور چشمہ بھر گیا اور پورا لشکر تمام جانور اچھی طرح سیراب ہوئے. اب جو ہرقل ہے وہ ظاہر ہے کہ ہرقل اپنے دل میں وہ جانتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے سچے نبی، اس لیے اس کو خوف ہو گیا اور اسے مقابلہ ہی نہیں کیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف لشکر بھیجے اور حضرت خالد جو کہ ظاہر ہے کہ جب غزوہ احد تھی تو اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ تیر اندازوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، جبکہ اب ظاہر ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے. اس کے بعد تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی. تو وہ جو ہے 400 سے زیادہ سواروں کے ساتھ جو ہے انہوں نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے تعاقب میں ہرقل کے بھیجا ہے
کیونکہ وہ نیل گائے کا شکار کرتا تھا، تو نیل گائے کے شکار کے لیے پتہ چلا کہ نکلا ہوا ہے، قلعے سے اترا اور حضرت خالد بن ولید جو ہے اس کو جو ہے گرفتار کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا، اسے ٹیکس لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے جو ہے یہ اسی کا ذکر ہے کہ اس میں کس طرح سے جو ہے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا، تم بوجھل ہو کر کیوں زمین کی طرح جھک رہے ہو، اور ایسی ناپائیدار چیز دنیا جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کب قیامت آ جائے گی، اور ہم جب مرے ہماری قیامت تو آ گئی، تو ایسی ناپائیدار چیز کے بدلے میں جو ہے ہم آخرت کو چھوڑ رہے ہیں، جو آخرت جو ہے ہمارے لیے زیادہ اچھی چیز ہے، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اسی لیے جو ہے غار ثور کا پھر قصہ بتایا، اور پھر فرمایا کہ تم کاہلی کو چھوڑو اور ہلکے اور بھاری، یعنی چاہے تمہیں سستی ہو رہی ہے چاہے چستی ہے، جیسے ابھی آج کل ہم لوگ تراویح میں جاتے ہیں، اسی وقت روزہ کھولا ہوتا ہے، اسی وقت کچن سمیٹ رہے ہوتے ہیں، خواتین ہونے کی حیثیت سے بہت سارے کام ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھاگتے دوڑتے، چاہے سستی بھی ہو رہی ہے فوراً اللہ تعالیٰ کیسی چستی پیدا کر دیتے ہیں، تو بھاگتے دوڑتے ہم لوگ جو ہے وہ تراویح میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہ بھی جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ چاہے کوئی بھی حال ہو تم نکلو باہر، نکلو باہر ہیں، یہ ساری آیات ایک دوسرے سے جو ہے وہ بالکل انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے تم اپنے مال سے بھی، اور جہاں بہت سی جگہوں پہ ہم مال سے کرتے ہیں، مال بھیج دیتے ہیں، اور انفس سے کرنا بھی بہت ضروری ہے نا، کیونکہ انفس سے کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، ورنہ تو بڑے بڑے مال لوگ کہاں کہاں پہ جو لگائے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں ان کو رخصت دی۔ اب جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جا سکتے، تو ان کو رخصت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے تھا کہ ان کو رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے نا۔ اور اس کے بعد جو لوگ اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اور اس میں ایسے ایسے قصے ہیں، ایسے ایسے قصے ہیں کہ جو ہے ایک صحابی جن کی عمر جو ہے وہ 70 کو کراس کر گئی تھی، اور پھر بھی جو ہے جب جہاد کا جو ہے وہ حکم آیا تو فوراً تیار ہو گیا۔ ان کے بیٹے نے، ان کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ نے تو بہت ساری زندگی جو ہے بہت زیادہ غزوات میں شرکت کی، اب آپ نہ جائیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا، اور پھر ان کا وہیں پہ انتقال ہوا ہے۔ تو متقی لوگوں کو رخصت نہیں چاہیے ہوتی، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے جو منافقین ہیں ان کو ہی رخصت چاہیے، اور اس کے پیچھے وہ کیا کیا جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر جنگ میں ساتھ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو کہیں ہم جو ہے ان کی طرف اٹریکٹ نہ ہو جائیں۔ یعنی یہ تو اسی طرح سے کہ کوئی کہے کہ میں تو مسجد نہیں جاؤں گا، کوئی مرد کہے کہ کیونکہ وہاں عورتیں بھی آنے لگی ہیں تو میرا دھیان ادھر ہو جاتا ہے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ مسجد اس طرح سے نہ جائیں کہ کسی کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کا سبب بنے نا، سیدھے سادے طریقے سے جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بعض کہتے تھے کہ نہیں میرے جو ہے مجھے مجبور نہ کریں، مجھے کہیں نہیں بار بار، ورنہ میں گناہ گار ہوں گا، اس لیے مجھ کو مت کہیں، ہے نا۔ کسی کا قصہ ہے کہ اس کو جو ہے جب ہم نماز کے لیے اٹھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ بار بار نماز کے لیے تم اٹھاتی ہو اور مجھے گناہ گار کرتی ہو۔ تو نماز کے لیے اٹھانا، جہاد کے لیے بلانا گناہ گار کرنے جیسا نہیں ہے نا۔ ہم جو ہے نیکی کی چیزیں جو ہے لوگوں کو بتاتے جائیں، ہے نا، ان کو موٹیویٹ کرتے جائیں محبت اور حکمت کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے کوئی تو کہتا ہے مجھے رخصت دیں، مجھے فتنے میں ڈالیں، تو اصل میں تو یہی لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، اور تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے۔ یہ منافقین کی بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مصیبت ہوتی ہے تو یہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ جو ہے آپ کے اوپر جو ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو منہ پھیر کے خوش خوش جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا بھائی ہم تو اس میں نہیں گئے، ہے نا۔ فوراً کہتے ہیں کہ ہاں فلاں غزوات میں، اچھا غزوات میں یہ ہوا تو اچھا ہوا ہم نہیں گئے۔ قل نہیں یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، آیت نمبر 51۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے نا۔ کوئی بھی چیز جو میرے لیے آزمائش ہے یا اچھائی ہے میرے لیے ہے، کچھ چیزیں ہمارے ساتھ بہت آسانی سے ہوتی جاتی ہیں، اچھی اچھی ہوتی جاتی ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بھائی میری اسکل ہے، یہ تو میری پلاننگ ہے، نہیں اس میں بھی میرا کچھ نہیں ہے،
ग़ज़वे हुनैन में उन्होंने एक तकब्बुर कर लिया था ना, तो उनको शिकस्त होने वाली थी और फिर अल्लाह ताला ने मदद की। तो मेरा हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर जो है मेरे ऊपर कोई आज़माइश है या मेरे साथ बहुत चीज़ें अच्छी-अच्छी हो रही हैं, तो भी जो है असल बात ज़ात तो अल्लाह ताला की है, हुआ मौलाना। वो जो है असल में हमारा मददगार है और उसी पे ही मोमिनों को तवक्कुल करना चाहिए। और हम सब मोमिन हैं, हम सब अपनी जो है ईमान को जो है वो और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और उनसे कहा तुम हमारे मामले में जिस चीज़ के मुंतज़िर उसके सिवा क्या है 2 भलाइयों में से एक भलाई। यानी अगर हम ग़ज़वात में जाएँगे तो शहीद या गाज़ी। और अब अगर ग़ज़वात नहीं है, मैं और आप किसी जहाद के लिए निकले और ये भी जहाद है कि इल्म की राह में सीखने और सिखाने के लिए निकलना और उसमें भी हम गाज़ी या शहीद। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इनसे कहो तुम अपने माल चाहे जो है राज़ी अपनी मर्ज़ी से खर्च करो या जो है कराहत से, बहरहाल वो कबूल नहीं किए जाएँगे क्योंकि मुनाफ़िकीन की बात है। और फिर उनकी मुनाफ़िकीन की मज़ीद ख़ुसूसियात कि उनकी नमाज़ का हाल क्या था कि वो किस्मसाते हुए और राह खुदा में खर्च करते हैं तो वो बादिर नाख़्वास्ता। नमाज़ हमारे ईमान की कसौटी है ना? कहते हैं ना कि नमाज़ जो है किस लिए कायम कर इक़ीमुस्सलात लिज़िक्री अल्लाह के ज़िक्र के लिए। और कई दफ़ा हमारे सारे काम जो है नमाज़ में हो रहे होते हैं, अल्लाह का ज़िक्र ही नहीं हो रहा होता। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को बेहतर करे। और वो कस्में खा-खा कर कहते हैं कि हम तो तुम्हीं में से, हालाँकि वो बिल्कुल नहीं है। ये मुनाफ़िकीन की ख़ुसूसियात क्योंकि उनकी नमाज़ें जो हैं, अब हम अपनी-अपनी नमाज़ों का भी जायज़ा लें। क्या नमाज़ में मुझे सुस्ती होती है? क्या मैं नमाज़ अच्छी तरीके से पढ़ती हूँ या आखिर वक़्त में पढ़ती हूँ? और अगर इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करती हूँ तो उसमें खुश होती हूँ या मेरा दिल छोटा होने लगता है? और ए नबी उनमें से बाज़ लोग सदक़ात की तक़सीम में तुम पर एतराज़ात करते हैं। सूरह अनफ़ाल हमने पढ़ी है ना, कि उसमें भी वो लोग एतराज़ात करते थे और अगर उनको दे दिया जाए तो खुश हो जाते हैं। अब जो है आयत नंबर 60 है ना, सदक़ात की बात हुई तो अब जो है, जो भी हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो सदक़ात होते हैं। सदक़ात फिर 2 तरह के होते हैं, एक फ़र्ज़ी सदक़ात जिसको हम ज़कात कहते हैं, दूसरे नफ़ली सदक़ात हैं जिसको हम डोनेशन कहते हैं ना, कि हम और किसी भी तरीक़े से जो है वो अल्लाह की राह में खर्च करें। जिसके हमने पूरा तफ़सील से जो है कि एक जो है वो कितनी दफ़ा 700 गुना हो जाती है। तो ज़कात फ़र्ज़ है और बहुत से लोग नमाज़ तो पढ़े थे, ज़कात नहीं देते। तो इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए। अब किस-किस को जो है ये ज़कात दी जा सकती है? फ़कीर, मिस्कीन, फिर सदक़ात के जो काम पे मामूर हों। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, चैरिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन है। अब चैरिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन जो है ऐसे तो नहीं चलेगी, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख़्वाहें भी उस ज़कात से निकालना, है ना? तो सदक़ात के काम पे मामूर हों और फिर उनके लिए जिनकी तालीफ़े क़ल्ब से क्या मतलब है कि जिनका दिल नरम करना, यानी कि नॉन मुस्लिम्स को वैसे तो ज़कात नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर हमको पता है कि ये ज़रूरतमंद है और इस पे हम खर्च करेंगे ज़कात में से तो ये जो है मुसलमान हो जाएगा, यानी इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए। और फिर गर्दनों के छुड़ाने, यानी कोई गुलाम पहले होते थे और अब जो है वो अंसार बरनी वगैरह जो है वो जेल में खामखा में लोगों को पकड़ के डाल दिया जाता है, तो उस वहाँ से भी जो है निकालने के लिए वो यही इसमें आता है। और फिर कर्ज़दार, बहुत से लोग इतने कर्ज़दार होते हैं और उसमें जो सूद पे सूद, सूद पे सूद, तो उनकी मदद करने में, है ना? और जो है मुसाफ़िरों के लिए वब्न सबील, ये सारी चीज़ें, ये क्या है फ़रीदतम मिनल्लाह, ये फ़र्ज़ है अल्लाह ताला की तरफ से, मेरे और आपके लिए जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे। और हर साल बहुत से लोग इस चीज़ में इतने कन्फ्यूज़ होते हैं, बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि हम तो कमाते नहीं, तो हम कैसे ज़कात दें? भई तुम्हारे पास इतना ज़ेवर है, अगर जो है उस हद से ज़्यादा है, तो तुम उसमें से ज़कात निकालो, अगर तुम्हारे पैसे नहीं है तो उसमें से एक थोड़ा-सा बेचो और उसी में से ज़कात दो हाँ। पहले एक लंबा मौज़ू है और उनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को दुःख देते हैं और कहते हैं कि कानों का कच्चा है। देखिए कितनी गलत बात, नाउज़ बिल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत नरम था, इसलिए जो भी आता था, उनसे अपने दुःख जो है वो अपना बयान करता था, तो गौर से सुनते थे और कोशिश करते थे कि उनके लिए जो है कोई ना कोई मसले का हल निकालें। और फिर ये लोग तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी करें। हालाँकि अगर ये मोमिन है तो अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा हकदार हैं कि ये उनको राज़ी करने की फ़िक्र करें। यानी कि जो है बंदे को राज़ी करना, हमें बंदों की कितनी फ़िक्र होती है, फलाँ नाराज़ है उसको किस तरह से, वो तो चलो फ़िक्र करनी चाहिए।
لیکن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، وہ زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہم ان کو راضی کرنے کی فکر کرنا. اور کیسے ہم راضی کریں گے؟ ہم جتنے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اس دفعہ ہم نے فوکس کیا ہے کہ اس میں جو احکامات ہیں اس پہ تو میں کم سے کم عمل کر لوں، تو میں کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اور یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کو بھید کو کھول دے، ہے نا، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ سچا کلام ہے. تو اے نبی ان سے کہو کہ اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی خصوصیات جو ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بتائیں، اور پھر منافقوں کے نام تک بتا دیے کہ کون کون ہیں. وہ بھی پتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور جب ان سے کہتے ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو بھئی ہنسی مذاق کر رہے ہیں. یعنی کہ جو ہے ہنسی مذاق کرنے کے لیے بہت سے لوگ ایسے ایسے فضول کے مذاق کرتے ہیں جس کی کوئی سینس نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس طرف بھی ہے کہ جو ہے ایسی بری بری باتیں دوسروں کو کہہ کے میں تو مذاق کر رہی تھی. اگر میں ایسے کروں گی تو کیا میرے بچے بھی یہ نہیں سیکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس پہ اس طرف ہے. اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف بھی کر دیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ تو معاف نہیں کریں گے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، آیت نمبر 67. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یعنی جو مسلمانوں کی خصوصیات ہے ان کے بالکل اپوزٹ ہیں. وہ منافق مرد اور عورتیں آپس میں دوست ہیں کیونکہ وہ بھلائی سے منع کرتے ہیں، ہے نا، اور اپنے ہاتھ کو جو ہے خود کو بھی روک کے رکھتے ہیں، ہے نا، اچھائی کے، اور دوسروں کو بھی منع کر رہے ہوتے ہیں اور برائی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے منافق، یہ لائک مائنڈڈ پیپل ہیں. دیکھیے ایک طرح کے لوگ، ہم لوگ یا ایھا الذین آمنو کا ایک گروپ بن گیا ہے. اس دن کہہ رہی تھی نا زہرا کہ اب ہمارا ایک گروپ بن گیا ہے. اب یا ایھا الذین آمنو کی ہم کو پہلے فکر کرنی ہے، اس کے بعد اور لوگوں کی تو کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے بچوں کی. لیکن وہ اگر ابھی تک اس ایمان کی کشتی میں جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی اس میں اگر سوار نہیں ہوئے تو ہم محبت اور حکمت سے ان کو بھی سوار کرنے والے بنے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 69 ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن کا یہ حرکتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اللہ کی پھٹکار ہے، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم سے زیادہ مال اور اولاد دی ہیں، وہ دنیا کے مزے اٹھا رہے ہیں خوب، اور بحثوں میں، لمبی لمبی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں. یہ دنیا کے مزے کی بات آ رہی ہے نا، کہ انہوں نے اپنی دنیا کے مزے لوٹے، ہے نا، اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹے. یعنی گپ شپ اور بحثوں میں پڑنا فضول کی، ہے نا. یہ ساری جو ہے مثالیں موجود ہیں کہ جو ہے اس میں پڑھ کے جو ہے انسان جو ہے اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے. اور پھر آیت نمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے 70 میں ہے. الم یاتہم نبؤ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود. اب تاریخ کی مثال ہے، تاریخ کی مثال جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم، عاد علیہ السلام، سمود، ابراہیم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جو ہم ساری جو ہے وہ سورہ اعراف میں پڑھ چکے اور آگے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل کیا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا، وہ خود ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، آیت نمبر 70. تو ہم سب بھی اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. کوئی گناہ جو میں کرتی ہوں وہ اپنے اوپر ظلم کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی. کسی دوسرے کو بیوقوف بنا کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کی. ربنا ظلمنا، یہ سب یاد کرنا چاہیے ہم کو کہ یہ جو ہے گناہ کا ہر کام جو میں کر رہی ہوں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہی ہوں. اور ایک طرف تو جو ہے وہ منافقین کی بات کی. اب آیت نمبر 71 میں جو ہے اللہ تعالیٰ پھر مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اور پکا کر اور ہم سب ایک دوسرے کے دوست بن کے رہیں. اور جو ہے جوائنٹ جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے. اگر انڈیویجول ایفرٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. جب ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، جیسے ہمارے قرآنک وزڈم میں اب اور لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، تو جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں کتنی زیادہ اسٹرینتھ آ جاتی ہے. تو مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اولئک سیرحمهم اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے غالب ہیں اور حکیم ہیں، حکمت والے ہیں. مومنوں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں.
اور اب جو ہے دیکھیں اس کے بعد جو ہے اب منافق اس کا جو ہے اے نبی یہاں سے جو اگلا رکوع جو آ رہا ہے رکوع 9 تک غزوہ تبوک کا ہے، یعنی پہلے موٹیویٹ کیا گیا اور اب جو ہے باقاعدہ اس کا ذکر ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور سختی سے پیش آؤ، کیونکہ ابھی تک تو نرمی تھی، بار بار ہمیں پیچھے بھی پڑا ہے نا سورہ انفال میں بھی کہ اگر یہ لوگ پلٹ آئے تو ٹھیک ہے ان کی بات مان لو ہم، پھر ان کو مسلمان کر دو، پھر یہ گڑبڑ کریں تو دوبارہ ان کو کر لو ہم۔ لیکن اب جو ہے یہ سورہ توبہ جو ہے اس میں سختی سے بہت سے لوگ نرمی سے جب ہم سے معاملہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو نرمی سے معاملہ کرنے پہ جو اور سر چڑھ جاتے ہیں، تو اب جو ہے وہ کیا فرمایا ہے کہ منافقوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کا مذاق اڑانا اور حضور کو مارنے کی سازش کرنا، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اب ان سے سختی کا معاملہ کرو ہم، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے کیا فرما رہے ہیں کہ ان میں بعض ایسے بھی جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم تو خیرات کریں گے، صالح بن کر رہیں گے، آیت نمبر جو ہے 75۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو جو ہے انہوں نے منافقوں کی کے اندر مزید خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئی ہے نا، منافق کی جو ہے حدیث کے حساب سے جو ہے ہم سب کو ویسے تو منافقوں کو پہچاننا خود اپنے اندر جو ہے، جب میں نے سب سے پہلے منافقوں کی خصوصیات جو ہے پڑھائی تھیں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، اور جیسے میں راہ عمل دیتی ہوں تو میں نے کہا کہ منافق کا نام لکھے ہیں تو میرے ذہن میں کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ختیجہ تھی، ابھی تک دیکھیں مجھے ان کا نام یاد ہے حالانکہ ابھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے اس میں جو ہے جو ٹیسٹ میں نے دیا تھا اس میں لکھا اپنا نام کہ میں منافق ہوں، میرے اور آپ کے اندر یہ کرج ہونی چاہیے کہ اپنے کو منافق سمجھے اور وہ منافقت کو نکالیں، کیونکہ منافق کی 3 علامات جو حدیث سے ثابت ہوتی ہیں کہ جو جھوٹا، بدعہد اور جھگڑالو، اللہم لا تجلنا منہم، اور ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جو ہے نفاق پاکستان کیا ہے، دستور کی سطح پہ منافقت، جس اس پر اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا اسی میں ہی منافقت ہے، تو پھر کہاں سے جو ہے ہم لوگ جو ہے سیدھے راستے پہ چل پائیں گے، اور جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دولت میں کیا تو وہ بخل پر اتر آئے ہیں، یہی منافقین کی خصوصیات۔ پھر آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کو ان کے جو ہے راز اور پوشیدہ سرگوشیاں سب پتہ ہیں، یہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کس کا مذاق اڑایا تھا؟ ابو عقیل انصاری جو صحابی تھے، ظاہر ہے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ جس طرح سے جو حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، تو انہوں نے پوری رات یہودی کا کنواں چلایا، اور جو اتنی کھجور ان کو جو ہے اس میں جو ہے مزدوری ملی تو وہ جو جنگ تبوک کے لیے لوگوں نے ڈونیشن دی تھی اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اوپر رکھی، اس کی جو ہے وہ لوگ مذاق اڑایا کہ یہ کھجور اتنی سی لے کے جو ہے چلے ہیں روم کا مقابلہ کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی 11واں رکوع ہے یہ، جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے، گھر بیٹھے رہنے پہ خوش ہوئے، یہ منافقین جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے ان کی بات ہو رہی ہے نا، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سخت گرمی میں نہ نکلو، ہم بھی کبھی بہت سخت گرمی ہوتی کوئی نیکی کے کام کے لیے، کوئی بینگ ڈاکٹر ہمیں کہے کہ فلاں مریض کو دیکھنا ہے یا کوئی اور اسی قسم کا نیکی کا کام ہے، ہم کہیں اتنی گرمی ہے میں تو نہیں نکلوں گی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا دے، اور جہنم کی گرمی 70 گنا زیادہ دنیا کی گرمی سے، جس کو 2 دفعہ سمندر کے پانی سے ٹھنڈا کیا گیا ہے، اور اب ان کو چاہیے کہ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اور وہ اس لیے کہ جو بدی کماتے ہیں اس کی جزا، اس کی سزا یہی ہے اصل میں، اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، بہت زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، اپنی ہنسی پہ بھی
کیونکہ ہم سب کی اپنی اپنی ایک پرسنالٹی جو ہوتی ہے، جو اپنی ہماری عادتیں ہوتی ہیں، اس میں کئی دفعہ بہت ہم لوگ ہنسنا شروع کرتے ہیں، تو اپنے کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے. لوگ کو چاہیے ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آئندہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے اگر جہاد کے لیے اجازت مانگے گا تو ان کو فوراً کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. یعنی کہ اس وقت جو ہے سخت حکم منافقین کے لیے کہ ان میں سے کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ بھی آپ نہیں پڑھیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کریں. صاف صاف ہے نا. کیونکہ جو ہے آئندہ جو ہے کیا نہ کبھی اس کی قبر پہ کھڑا ہونا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھانا ہے. اور اس میں جو ہے عبداللہ بن ابئی کے لیے جو ہے اس کا بیٹا آیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دعا کی تھی. اس پہ جو ہے اور سخت آیت آئی. اور کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دعا کی تھی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان تغفر لہم، یعنی تم دعا کرو گے، مغفرت کی دعا کرو گے یا نہیں کرو گے، قبول نہیں کی جائے گی. تو میں نے کر کے دیکھ لی. تو اس کے بعد پھر سختی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے منع کیا ہے. کیونکہ جو ہے عبداللہ بن ابئی جو ہے وہ اس طرح سے اپنے کو ظاہر کرتا تھا کہ وہ پکا مسلمان ہے، اور آگے آگے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھائی کی باتیں بھی بولتا تھا. تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اب جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی مال اور ان کی اولاد کی کثرت تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور اس حال میں جائیں کہ وہ کافر ہوں. کتنی یعنی کہ بد دعا ایک طرح سے. اور کسی کے لیے، کسی منافق کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کی جو ہے بد دعا کی تھی کہ اگر اس کو کوئی کانٹا چبھے تو کوئی اس کو کانٹا نکالنے والا تک نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے نہ بنا، منافقین میں سے ہیں. اور پھر اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ مفلحون کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ جو جہاد میں نکلے، اور ظاہر جو منافقوں کا جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے اور پھر جان اور مال سے جو جہاد کیا، تو اولئک لہم الخیرات اولئک هم المفلحون، آیت نمبر 88 ہے. اور اس کے بعد اب 12واں رکوع. اب بدوی عرب جو اتنی زیادہ ان کے اندر سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی، تو ان میں سے بہت سے لوگ آئے، انہوں نے عذر کیے کہ ہم جو ہے نہیں جانا چاہتے، تو وہ بھی پیچھے بیٹھ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو اجازت دی تھی؟ ضعیف اور بیمار لوگ، وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ راہ ہی نہیں تھی. اور بہت سے لوگ آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ہمارے پاس سواری نہیں، ہم کو سواری دیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی سواری نہیں ہے. تو وہ زاروں قطار روتے ہوئے گئے. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے. ضعیف اور بیمار لوگوں کے لیے چھوٹ ہے نا، اگر دل میں وہ اللہ اور رسول کے وفادار ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا منافقین کے لیے، اور جو لوگ جن کے کمزور ایمان تھے کہ انہوں نے جو ہے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا. آیت نمبر 93. جیسے ہم مردوں کو کہتے ہیں نا، تانا دیتے ہیں کہ چوڑیاں پہن لو، یہ وہی والی بات ہے. گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر تب اللہ علی قلوبہم. اب جو ہے وہ 11واں سپارہ. یا تذرون علیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو طرح طرح کے جو ہے عذر پیش کریں گے. کون لوگ؟ جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے، ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں نا کہ یہ 11واں سپارہ ہمارا شروع ہے اسی سے ہی کہ ان کے اعتراضات یا تذرون. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ جو ہے ان کے اعتراضات پر آپ نہیں جائیں گے. اور کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے، یعنی کہ ان کے دلوں کے حال جو ہے اب بالکل سامنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان سے جو ہے یہ تو گندگی ہے، ان کا اصلی مقام جہنم ہے. انہم رجس، آیت نمبر 95 ہے نا. جہاں بھی گناہ کی بات ہوتی ہے اس میں رجس ہے نا. آپ کو بتایا تھا کہ یہ گناہ کا اپنا پوٹلا لے کے جا رہے ہیں. تو میرے اور دیکھیے ویسے تو ہم اپنا وزن کریں تو ہم سوچیں گے کہ کتنے کلو کا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے کتنے گناہ اس کے ساتھ لٹکے ہیں تو وہ کتنے کلو کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے میری جان چھڑائیں. تو ان کے لیے اصل مقام جو ہے وَمَأْوَاهُمْ جہنم ہے. اور پھر بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں ہے نا. وہ بھی ایسی کرتے تھے. ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر اتنا ایک بوجھ سمجھتے ہیں
دیہاتی عرب جو مدینہ کے اطراف سے آ کر اس لیے اسلام کی کامیابیاں انہوں نے دیکھی آیت نمبر 97 میں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور انہی کے بارے میں سورہ حجرات میں آئے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آمنا، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ صرف اسلام لائے ہیں۔ تو کہیں ہم تو نہیں ہیں اس میں سے کہ اسلام میں ہمارے شناختی کارڈ میں تو لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہے، میرا اور آپ کا ایمان کتنا ہے وہ ہمیں جو ہے، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو اور زیادہ کرے ہم۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایسے بھی عرابی ہیں جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہے اللہ کے ہاں تقرب پاتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی کہ اہل ایمان کے درمیان جو ہے حفظ مراتب، کہ بعض کا زیادہ ایمان، بعض کا تھوڑا کم ایمان، بعض کا اس سے بھی کم ایمان، اس طرح سے ہے۔ اسی لیے جو ہے دیکھیں اس کے بارے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ایمان میں جو فرق ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الفضہ، انسان معدنیات کی کانوں کی طرح ہوتا ہے، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں اس طرح انسان بھی، یعنی کس طرح سے کہ ہمارے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنے ہی ہمارا اسلام ہوگا، یعنی ہم اور اچھے عمل کریں گے اتنا ہی ہمارا جو ہے ہم اللہ کے قریب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور ہم جو ہے جنت کی طرف جائیں گے۔ جیسے جو ہے معدنیات کی کانیں ٹھوک ٹھوک کے اندر نکال نکال کے جو ہے نکلتی ہیں، تو ہم اپنے ایمان کو ہیمر سے جو ہے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے، قرآن کی آیات سے ہیمر کر کے ہمارے دل کے جو ہے جو ایمان کو ہم تازہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرابی جن کا ایمان مضبوط ہے ان کی بات کی ہے۔ اب جو ہے 13واں رکوع، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مہاجر انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، اور جو ہے بعد میں آئے وہ سب جو ہے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے نا۔ یہ پہلی طرح کے لوگ، اور اس کے بعد دوسری طرح کے لوگ ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، آیت نمبر جو ہے وہ 100 جو ہے وہ اب یہاں پہ پوری ہوئی ہے۔ من حولکم، اور پھر ایک اور طرح کے بدوی جو منافق ہیں، اور خود مدینہ کے باشندوں میں بھی بہت سے منافق موجود ہیں جو نفاق میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مردو علی النفاق، جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ منافقت کس کس طرح سے کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کہاں پہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ اور پھر ایک اور طرح کے لوگ، یہ ساری کیٹاگرائز اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، جو طرح طرح کے لوگ جنگ تبوک میں ہیں، کس نے جو ہے وہ جانے کو مانا، کس نے نہیں مانا، اور کس کا ایمان کمزور تھا۔ اب ایک اور مخلص مسلمان مگر ہمت کی کمی، ابو لبابہ اور ان کے چند ساتھی سستی اور دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہ گئے، لیکن ان کو فوراً احساس ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو یہ آیات نازل ہوئی، تو آپ نے ان کو کھولا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ جو ہے ایک پلر سے جو ہے وہ جو ہے ستون سے جو ہے باندھ لیا تھا، اپنے کو خود سزا دی ہے۔ میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو جو ہے کیا سزا دیتی ہوں، ایک چٹکی ہی کاٹ لوں کہ یہ غلطی ہوئی مجھ سے، میں نے فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں چیز مجھے کرنا چاہیے تھا یہ نہیں کیا ہے، تو کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا بلکہ اپنے آپ کو خود سزا دی تو ہم اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ استغفار بھی کریں، اور جو ہے ایسی اپنے آپ کو جو ہے وارن کرنے کے لیے کوئی ہلکی پھلکی چیز بھی کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے جو ہے وہ صدقات اور خیرات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تواب الرحیم، بار بار توبہ کی بات ہے۔ اور پھر کچھ دوسرے لوگ جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے ان کو سزا دے چاہے ان پر جو ہے وہ مہربان ہو جائے۔ یہ کون تھے؟ ان کے بھی ظاہر ہے کہ بہت درجات تھے۔ 3 صحابہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں نہیں گئے ہیں۔ اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جو ہے وہ صرف سستی کی وجہ سے اور کوئی خاص بات نہیں تھی، یعنی انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فیصلہ نہیں کیا ہے جب تک کہ وحی الہی نہیں نازل ہوئی۔ 50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے ملتا ہی نہیں تھا،
ہے نا، اور 40 دن کے بعد بیوی کو بھی الگ کر دیا. آپ لوگ سوچیں گے اگر ایک دن بھی میرا اور آپ کا ایسا گزرے کہ کسی سے ہم بات ہی نہ کر پائے ہیں، یہ چپ کا روزہ نہیں ہے، یہ تو جو ہے سزا کے طور پہ ہے کہ کوئی ہمارے ارد گرد نہ ہو، ہم اکیلے ہوں، ہم کسی سے کچھ بھی شیئر ہی نہیں کر سکتے، ورنہ تو ہم سے کچھ ہو جاتا ہے تو ہم شیئر کر کے ہلکے ہو جاتے ہیں. تو ان کا سوشل بائیکاٹ 50 دن تک. پھر معافی ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہی الہی کے ذریعے جو بتایا. پھر جو ہے ایک اور اس کا قصہ جو سازشوں کے لیے مسجد درار، یہ ہے آیت نمبر جو ہے وہ 107 107 107 کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، اور انہوں نے جو ہے اس طرح سے بنایا کہ یہ مسجد، کیونکہ مسجد قباء اور یہ مسجد نبوی جو ہے وہ تو بہت دور ہیں اور بہت سے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، تو جو لوگ بیچارے وہ ہیں وہ قریب کی مسجد میں پڑھ لیں گے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو بلایا تھا کہ وہ افتتاح ہو جائے گا ان کے ہاتھ سے تو وہ اپروو ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو مسجد درار ہم اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے وہ جو ہے کے خلاف تھا. ہاں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور وہ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے اپنے کو، جو ہے وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ جو ہے یہ تو ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن اللہ گواہ ہے کہ قطعی جھوٹ ہے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، آیت نمبر 107 ہے. لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی بھی مت کھڑے ہوں. اور کس میں کھڑے؟ لمسجد اسسا علی التقوی، کون سی مسجد جس پہ کی اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی؟ مسجد قباء. وہ آپ کے لیے موضوع ہے کہ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، اور اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں. ظاہری اور باطنی طہارت ہے، ظاہری طور پہ بھی وضو غسل سب کچھ، اور جو باطنی یعنی کہ جو ہے وہ اس قسم کی ریاکاری سے، اس قسم کی سازشوں سے جن کا دل محفوظ ہو اور جو ہے شرک نہ کرتے ہوں. اور پھر افمن اسسا بنیانہ علی تقوی، کیا تمہارا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اس کی رضا کی طلب پر رکھی، یا جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پہ رکھی؟ الا شفا جرف ہار. دیکھیے یہاں سے ہم کو شفا اور شفا کا فرق پتا ہونا چاہیے. شفا جو ہے صحتیابی کے لیے ہوتا ہے، شفا کنارہ ہے نا، کس کنارے پہ ہیں کہ وہ جہنم کی، فوراً کے فوراً جو وہ جہنم میں گر جائیں نا. بہت اہم آیت ہے 109. تو یہ ان کی جو ہے منافقت کے بارے میں ہے کہ ان کی جو ہے کس چیز پہ بنیاد تھی مسجد درار کی، وہ منافقت پر تھی. اور پھر آیت نمبر 111 112 اس کو ہائی لائٹ کریں، بہت اہم ترین. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ. حقیقت یہ ہے نا، یہ 14واں رکوع ہمارا شروع ہو گیا ہے. حقیقت یہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. ابھی جہاد کیا تھا کہ اپنے نفس سے بھی جہاد کرو، اپنے مال سے بھی جہاد کرو. تو یہ نفس بھی میرا نہیں ہے، یہ روح بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی ہے، ورنہ میں تو مردہ تھی. کنتم امواتن فاحیاکم، تو اس نے زندہ کیا ہے. پھر ہم نے وعدہ الست میں اللہ تعالیٰ کو کہا کہ الست بربکم، شہیدنا بھی کہہ دیا ہے. تو میری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. آج ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، لیکن اگلا لمحہ میرا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا ہے. جو مال اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کس طرح سے لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے اچانک. تو یہ نفس اور مال جنت کے بدلے، کتنا زبردست سودا ہے، بہترین تجارت، بہترین تجارت. کیا میں اور آپ نہیں کریں گے؟ کیا اس میں میرا ذکر نہیں ہے؟ یہ میرا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں، وہاں اس میں بھی توریت اور انجیل میں بھی یہی بات ہے. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ جی اللہ تعالیٰ میں ہوں، میں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، طاقت دے کہ میں اس پہ میں پوری اتروں، کہ اپنے نفس اور مال کو سب اللہ کی راہ میں لگانے والی بنوں میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم اجلنا منہم. بس اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، اگر تم نے یہ تجارت کی تو خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہو، الفوز العظیم. اب جو ہے
میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر یہ خصوصیات ہیں. اب ان کی خصوصیات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 خصوصیات ہیں. اور پھر بشر المومنین یعنی کہ ایمان 10ویں ہے. تو یعنی کہ اصل ایمان ہوگا، جتنا ایمان بڑھے گا میں ان سب چیزوں میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری اتروں گی. کون کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے تائبون، اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف. عابدون، عبادت کرنے والے. حامدون، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، شکر کرنے والے. اس کے خاطر سائحون، زمین میں گردش کرنے والے. تبلیغ کے لیے بہت سے لوگ نکلتے ہیں، بہت سے لوگ اور نیکی کے کاموں کے لیے نکلتے ہیں، وہ سب سائحون. راکعون ساجدون، یہ نمازیں خوب خوب، نفل نمازیں، فرض نمازیں اچھی. اور پھر جو ہے وہ معروف کی نیکی کی تلقین کرنے والے، برائی سے روکنے والے. اور حافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی حدود مقرر کی ہیں، ساری حدود ہم ساری جو ہے مدنی صورتیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کو سب پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا حدود ہیں ہماری ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے نا. تو اس کی حفاظت کرنے والے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، بہترین تجارت. اللہم اجلنا منہم. ما کان للنبی، اور نہیں ہے کسی نبی کو اور لوگوں کو جو ایمان لائے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں نا. یہ جو ہم پہلی بات کر چکے ہیں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہوں، جو ان پر بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق، ان کے لیے دعا نہیں کریں. مشرکوں کے لیے دعا کی ممانعت مغفرت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس باپ کے لیے جو ان کو پتہ نہیں تھا دعائے مغفرت کی تھی اس وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا. جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ جو ہے اللہ کا دشمن ہے تو ان سے بیزار ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بہت ہی آہیں بھرنے والے، نرم دل کے، بردبار آدمی ہے. حلیم کا لفظ استعمال ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ توحید کی آیات ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری جو ہے جب بھی جو ہے کوئی اہم جو ہے چیزیں بتاتے ہیں تو فوراً توحید کی آیات ضرور ہوتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدت ہمارے اس میں جو ہے وہ بالکل اچھی طرح سے جو ہے اندر آ جائے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں بے شک زندگی اور موت ہے، یحیی و یمیت ہے. تو کیا ہو گیا ان کو؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ تمہارا کوئی حامی مددگار ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے معاف کر دیا مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے جو ہے تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا ہے، جن سے بھی تھوڑی بہت غلطی ہوئی، اور ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جن کا جو ہے سوشل بیک آؤٹ ہوا تھا، جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا اور ساری وسعت کے بعد زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور یہ ان کا پورا ذکر ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب اگلا جو ہے ہمارا لیسن ہے، لیسن 54، سورہ توبہ آیت نمبر 119. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین، کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے. یہ جو ہم کو حکم دیا جا رہا ہے دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے، یہ جو ہے اسکالرز ایسے ہی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں اور یہ کیسے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے؟ دیکھیے یہ قرآن کا اعجاز ہے. کہتے ہیں نا کہ قرآن خود ایک معجزہ ہے کہ 2 جملوں میں ساری بات کہہ دی. اتقوا اللہ میں مقصود کا ذکر ہے اور کونوا مع الصادقین میں اس مقصود کے طریقے کا ذکر ہے. یعنی کہ تقوی ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ جب ہم مع الصادقین ہوں گے. الحقنی بالصالحین کی دعا کس نے مانگی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو جب تک ہم مع صادقین نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے اندر کا تقوی جو ہے وہ بڑھے گا نہیں. ہم کوشش کریں گے لیکن اگر ہماری صحبت صالح نہیں ہوگی تو پھر ہم جو ہے پیچھے کی طرف جائیں گے. تو تقوی کا حکم، اول تقوی کا حکم اور اس کے بعد یہ فرمانا کہ کونوا مع الصادقین،
تو تقوی کا کمال دین ہونا ثابت ہے کیا ہے کہ وہ ہمارے سینے کی طرف جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ تقوی کہاں، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ، کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تمام بدن درست ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تمام بدن بگڑ جاتا ہے۔ اور سن لو کہ وہ قلب ہے، اور قلب کا مطلب ہے الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے۔ تو جب دل صالح ہوتا ہے تو بدن صالح ہوتا ہے۔ تو ہمیں دل میں صالح ہونے کا جو ہے بہت سی جو کہتے ہیں نا صوفی حضرات، اس کو صرف دل ہی سے رکھتے ہیں، حالانکہ دل کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے نا۔ جب تک دل نہیں ہمارا درست ہوگا ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے اعمال پہ بہت زیادہ جو ہے ہم کو دھیان دینے کی بات ہے۔ اور صدیقین کا ذکر کہاں کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بھی فرمایا سورہ مریم میں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ باقاعدہ وہ صدیق اور نبی تھے ابراہیم علیہ السلام، تو وہ صدیق تھے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ نساء جو ہم پڑھ چکے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو میں بھی تو صدیق ہو سکتی ہوں۔ تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا صدیق میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اور جو ہمارے لیے حدیں مقرر کی ان کو کراس نہ کرنے والے ہیں، جو کہ ہم نے آیت بر میں پڑھا، لیسل برا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم یعنی وہ ایمان کی تو ہے ہی سب کچھ ہے، پورا پکا ایمان، اور پھر اپنا مال جو ہے وہ دینے والے ہیں، جو اللہ کی محبت میں اپنے جو رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور سوال کرنے والوں کو، اور جو ہے وہ غلاموں کی گردن چھڑانے میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ تعالی ہم کو ان میں سے بنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور کچھ ضروری نہیں تھا، یہ جو ہے نا جو آیت نمبر 119 آپ کو اچھے طریقے سے دل میں اپنے اتار لینی ہے، اور آیت بر کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا اور زبانی یاد کر لیجئے گا۔ یعنی اہل ایمان کو جماعتی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ انڈیویجل ایمان سب کا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب کلیکٹیو اس پہ آتے ہیں، جماعتی اس پہ آتے ہیں تو بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ کہیں پہ رشوت دینی پڑتی ہے، کہیں سود دینا پڑتا ہے، کہیں خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو جماعتی تقوی کو بلند کرنے کا بہت ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 122 میں ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور کوئی ضروری نہیں تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، کیونکہ اب لوگ اتنے موٹیویٹڈ تھے کہ سب کے سب نکلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ سب نکلیں، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے سے کچھ لوگ نکلتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جاتے اور اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے۔ اب دیکھیں یہ کتنی جو ہے اہم آیت ہے کہ جو ہے سارے لوگ تو نہیں نکل سکتے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی کہیں ضروری کام کر رہا ہے، کوئی کہیں ضروری کام کر رہا ہے، تو سارے کام جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ اس طرح سے تو نہیں نکلا جا سکتا نا۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کچھ لوگ آئیں دین سیکھیں واپس جا کر اپنے لوگوں کو دین سکھائیں۔ میں اور آپ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اپنے چاروں طرف دیکھیں، ڈالمیا میں کہاں پہ ہم کہیں جا کے جو ہے کچھ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، کہاں کہاں میں دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ہر سے اپنے علاقے کے چاروں طرف دیکھیں کہ کہاں ابھی تک جو دین کا پیغام نہیں گیا۔ جو باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں، وہاں پہ جو دین کا پیغام نہیں پہنچتا ہوتا۔ تو پہلے سیکھیں لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور پھر اس قوم کو جو ہے وہ خبردار کریں تاکہ جو ہے وہ بھی بچ سکیں۔ اور پھر اگلا حکم یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار۔ کیا بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب مجھ کو اور آپ کو میرے ایمان کا تقاضا ہے، مجھے پکار کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ تمہارے اندر سختی، پھر سختی کی بات آئی نہیں، سختی کی بات آ رہی کہ سختی سے ان کو،
اور یہاں پہ خاص بات کیا ہے کہ جنگ صرف دفاعی نہیں ہوتی کہ کوئی میرے اوپر حملہ کر دے تو میں اس پر حملہ کروں، بلکہ اقدامی جنگ کس کو کہتے ہیں کہ دیکھیے عرب میں تو جو اسلام پھیل گیا تھا، پھر دوسرے بھی ممالک میں باہر گئے اور وہاں بھی جو ہے جنگیں بھی کی اور اسلام کو پھیلایا، تو اقدامی جنگ اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قریب کے ہیں ملک سب سے پہلے ان کو، اس کے بعد اس کے دور ہیں، تو یہ جو ہے پھر جو ہے جہاد کا جو آخری درجہ قتال ہے اس کے اوپر موٹیویٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 128 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، اور دیکھو تم لوگ کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم میں سے ہی ہے اور تمہارا نقصان اس پر جو ہے بہت ہی اس کے دل کو لگتا ہے، حریصن ہے نا، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق ہے، ایمان کے لیے وہ بہت تمہارے لیے حریص ہے کہ تمہارا ایمان وہ کرے۔ اور ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما تھے کہ سامنے سے کوئی جنازہ گزرا اور وہ رونے لگے، تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو کسی کافر کا جنازہ جا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ اس کی کفر پہ موت ہوئی، وہ کس طرح سے لوگوں کے لیے جو ہے بےتاب ہوتے تھے، کہ کس طرح سے لوگ جو ہے ایمان لے آئے، فلا اللہ کا باقی ان نفس کا آثارہم وان لم یؤمنوا بہذا، حدیث یہ صفحہ سورہ کہف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دل سے سب کو کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں تم کیا کہو، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح شام کی دعاؤں میں 7 مرتبہ ہم سب جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اپنے معاملات حضرت محمد صلی اللہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیتے ہیں، تو بہت ہی باقاعدگی سے جو ہے، کیونکہ اس میں اللہ پہ توکل کی بات ہے اور دل سے توکل کرنا ہم سب سیکھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، ایک مشکل صورت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اچھے انداز سے جو ہے وہ پوری کروائی ہے، الحمدللہ۔ اور اب ہماری جو ہے یا ایھا الذین آمنو میں سے 89 میں سے 55 ہو گئی ہیں، تب آپ لوگ مائنس کر کے دیکھیے گا اب کتنی بچی ہیں۔ اچھا اب جو ہے آگے سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی تھوڑی سی تلاوت کر لیں اور اس کے بعد پھر میں تھوڑی سی آپ سے بات کروں گی۔ جی أعوذ سائمہ جی موجود ہے؟ بالله جی 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 السلام علیکم جی سائمہ، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سائمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله العلي العظيم صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ اچھا اب ہم نے سورہ توبہ ختم کی ہے اور یہ جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا گروپ جو سورتوں کا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور ویسے تو منزلیں بھی ہوتی ہیں اور منزلوں کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ 7 منزلیں ہیں، تو یہ جو ہے یہ جو ہے تیسری منزل بھی ہے اور تیسرا سورتوں کا تیسرا گروپ بھی ہے، اور اس میں مکی سورتیں ہیں، یہ لکھ لیں 14، اور تقریباً 7 سپارے 7 سپارے اس میں ہوں گے، اور مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے۔ ہم ہر سال جو دورہ قرآن کرتے ہیں اس میں ہم پورے قرآن سے جو ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پڑھیں، ہے نا، اور سیکھیں، لیکن اس دفعہ ہم نے کیا چیز فوکس کی ہے کہ ہم صرف یا ایھا الذین آمنو کو دیکھیں گے، ہیں۔ اچھا یہ جو 7 سپارے ہیں اور 14
جو صورتیں ہیں اس میں جو ہے سورہ ہجر اور سورہ حج کو بھی کچھ لوگ مدنی مانتے ہیں، اور اس میں بھی ایک آیت ایسی ہے سورہ حج میں جو کہ ہمیں کو پڑھنی ہے۔ تو اب ہم کو فوکس کرنا ہے کہ کون کون سی صورتیں اب ہم کو کرنی ہیں۔ اب ہم ساری صورتیں نہیں کر پائیں گے، ہے نا، کیونکہ ہم کو فوکس ہو کے جو چیز سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس پہ رہنا ہے۔ تو اس میں کون کون سی صورتیں ہیں جو ابھی اس گروپ میں؟ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج اور سورہ مؤمنون۔ یہ 14 صورتیں ہیں، ہے نا۔ اور پھر سورہ حج میں جا کے جو ہے یا ایھا الذین آمنو آئے گا، ہاں۔ تو اب اتنی صورتوں میں کوئی یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ نور میں ہے، اور بھی جو ہے پھر سورہ احزاب میں ہے 7 مرتبہ، سورہ محمد میں ہے، سورہ حجرات میں 5 مرتبہ ہے، سورہ حدید ہے، سورہ مجادلہ ہے، سورہ حشر ہے، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، اور سورہ جو ہے وہ تغابن ہے۔ تو وہ صورتیں تو ہم کو کرنی ہی ہیں جس میں یا ایھا الذین آمنو ہے۔ تو یہ مکی صورتیں ہم نہیں کریں گے، ہے نا۔ اس میں جو ہے کیونکہ ہم 2 بڑی مکی صورتیں کر چکے ہیں۔ البتہ میری کوشش یہ ہوگی، کیونکہ ابھی کل کے 2 دن، نا، کل اور پرسوں، اس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ میں چاہ رہی ہوں کہ سورہ کہف جو ہے وہ ہم کرا دیں، اور سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ جوڑے کے ساتھ، ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم جو ہے سورہ مریم بھی کر لیں گے ہم۔ تو یہ 2 جو ہے میں نے سوچا ہے، باقی جو چیزیں تقریباً، بلکہ سورہ یوسف، ہم سورہ یوسف کر لیں اور سورہ کہف کر لیں۔ اور سورہ کہف میں سورہ بنی اسرائیل کی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی جس میں ہمارے سیکھنے کو بہت ہے نا۔ سورہ یوسف میں میرے اور آپ کے لیے یا ایھا الذین آمنو کے سیکھنے کے لیے بہت چیزیں ہیں نا۔ تو یہ ہمارا جو ہے ٹارگٹ ہے۔ تو اب جو ہے ہم تھوڑی سی سورہ یونس پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو آغاز کر دیا، اور اس کے جو ہے مین پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بعد کل ہم فوکس ہو کے جو صورتیں کرنی ہیں اس پہ آ جائیں گے۔ تو سورہ یونس جو ہے وہ مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع جو ہے انباء الرسل ہیں، اور 9 رکوع جو ہے تذکیر بآلاء اللہ، ہاں۔ کیا بتایا تھا آپ کو؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور مکی صورتوں میں جو ہے توحید، رسالت اور آخرت ہیں۔ اور اس میں 104 جو آیتیں ہیں اس میں جو ہے قرآن کی حقانیت، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ جادوگر، کیونکہ جو ہے جب لوگ قرآن سن کر جو ہے پورے بدل جاتے تھے تو ان کو جو ہے وہ کہا تھا لساحر مبین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 5 سے 10، آپ لکھنا چاہیں تو ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں گے۔ 5 سے 10 جو آیات ہیں وہ توحید کی آیات ہیں، اور توحید کی آیات میں جو چیز اہم ہے اس میں آیت نمبر 4 میں کہ اِنَّهُ يَبْدَئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہ وہ پیدائش کی ابتدا بھی وہی کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دیں۔ تو ہم ایمان والوں کی بات آئی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی حجت البالغہ میں فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے جو ہے وہ یہ فعل ہوتے ہیں۔ ایک تو ابدا، یہاں یبدو کا ہے نا، تو ابدا کہتے ہیں عدم سے وجود میں آنا، یعنی کچھ نہیں تھا اور پھر کچھ ہوا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ پھر خلق ایک چیز سے دوسری چیز کا بنانا، وہ بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ابدا کرتے ہیں، عدم سے وجود میں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک چیز سے دوسری چیز کو بناتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ پلاننگ، 6 دن میں، جو اوپر ابھی ذکر ہوا، فی 6 ایام، اس میں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی میں ہی جو ہے سورج کو اللہ تعالیٰ نے ضیاءً کہا، اور چاند کو نور۔ سورج جو ہے اس کی روشنی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں کمبسشن یعنی جلنے کا عمل ہوتا ہے، خود وہ روشن ہوتا ہے، جبکہ چاند کی روشنی میں جو ہے وہ ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے، یہ سائنس بھی ہم کو بتاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورج کو جو ہے وہ کیا بنایا؟ ضیاءً والقمر نوراً، اور قمر کو جو ہے، چاند کو جو ہے چمک دی، اور پھر اس کے گھٹنے بڑھنے سے جو ہے وہ ساری
منزلیں مقرر کی ہیں اور اس سے جو ہے ہم پورے کیلنڈر بناتے ہیں. اور اس طرح کی جو ہے وہ توحید کی آیات جو ہے وہ سورہ یاسین، اگر ہمارے پاس ٹائم ہوگا، جو صورتیں آپ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ جو اس میں آ رہی ہیں تو وہ مکی صورتیں ضرور کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رب کی معرفت کی بات، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ تعارف اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں اپنا. اور اللہ تعالیٰ جس جس طرح سے جو ہے جو جو کام کرتے ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ہماری اپنی تخلیق، پورے کائنات کی تخلیق ہے. اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف کے پاک ہے. سبحان دعواہم فیہا سبحانک اللہم تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. کہ سارے وقت جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی کرتے رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کیونکہ جلد باز ہے تو وہ فوراً ہی جو ہے بھلائی تو بہت مانگتا ہے اور بھلائی مانگنے کی بہت جلدی کرتا ہے. کوئی مشکل وقت ہوتا ہے، آیت نمبر 12 میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہم کو پکارتا ہے اور اس کے بعد بھول جاتا ہے نا. تو ہم کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا ہے کہ توحید اور رسالت ہے. اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ سورہ یونس میں جو ہے پورے عہد کی بات آئی ہے اور اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ قوموں کے قصے آئے ہیں جو کہ ہم سورہ آراف میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اور آیت نمبر جو ہے وہ 20 سے 23 ہے نا، اس میں منکرین کا اعتراض کی بات آئی ہے. یہ صرف میں آپ کو پوائنٹس بتا رہی ہوں. 20 سے 23 20 to 23 کہ جو ہے منکرین کا کیا کیا اعتراض تھا کہ رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی. تو اس کے بعد جو ہے وہ رب کی نشانیوں کی بات ہوئی، یعنی کہ کائنات کی نشانیاں. اور اس میں جو ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک جرینا بہم بریح طیبۃ فرحوا بہا. کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی جس نے تم کو خشکی تری میں چلاتا ہے اور جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور بڑے خوش باش، اور پھر اچانک جو ہے وہ طوفان آتا ہے اور ہر طرف سے جو ہے وہ موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو وہ طوفان میں گر گئے، تو وہ اللہ کو وہ ہی پکارتے ہیں. یہ قصہ بھی آپ کو کئی دفعہ ہم بتا چکے ہیں، اکرمہ بن جو ہے ابو جہل کا قصہ ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 22 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. لوگوں تمہاری یہ بغاوت جو تم کرتے ہو، بغاوت کون سی؟ انسان کی بغاوت کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ مانے اور نافرمانی کرے. تو یہ بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف ہے. دنیا کی زندگی کے مزے چند دن کے چکھو گے اور اس کے بعد پھر کیا ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، مرجوکم، پھر ہم تم کو بتا دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انما مثل الحیات الدنیا، انسان کی ناپائیدار زندگی کا حال ہے کہ اگر ہم جو ہے یہی نافرمانی سے ہٹ کے جو ہے اللہ کی بندگی میں گزاریں تو ہے ہم جو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں لے جائیں گے. ورنہ کیا حال ہوگا کہ جس طرح سے اس کی مثال ایسی ہے دنیا کی زندگی، یہ مثال جو ہے بہت زبردست ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا. انما مثل الحیات دنیا، دنیا کی زندگی. ہم بہت اپنی زندگی پر اکڑتے ہیں نا کہ ابھی تو ہم زندہ ہیں، ابھی تو صحت ہے، ہمیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ اس طرح سے جو آسمان سے پانی برسایا، زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں، خوب گھنی ہوئی. پھر اس وقت جب زمین اپنے پورے بہار پہ تھی اور سمجھ رہے تھے کہ بھئی اب تو بہت سب کچھ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس نے اس کو ایسے غارت کیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح اچانک موت ہے. تو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دار السلام کی طرف جو ہے، دار السلام جنت کی طرف جو ہے بلا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف کا جو ہے راستہ بھی ہم کو دکھا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہماری جو ہے آیت نمبر 31 توحید کی آیت ہے. توحید کی آیت کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ جو ہے دیکھیں نصف ہو گیا ہے ہمارے 11ویں سپارے کا، ہم جہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے شرک کیا کہیں کہ یہ تمہارے شریک جو ہے وہ ہم اور ان کے درمیان سے جو ہے بیچ کا پردہ ہٹا دیں گے. شرک کی نفی ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے سوالوں کے ذریعے تبلیغ، اور بھی بہت سی جگہوں پہ تبلیغ کے طریقے، انبیاء کے جو قصے ہیں اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کیسے تبلیغ کریں اور کیسے کیسے ہمارا ایمان زیادہ ہو. تو تبلیغ کے طریقوں میں سب سے پہلے اللہ کی معرفت دینا ہے نا. بچوں سے پوچھیں، اور ہمارے ایک جو ہے جاننے والے باقاعدہ بچوں سے ہی کہتے ہیں
उनका जो है छोटा बेटा पैदा हुआ तो बड़े वाले से पूछा, अच्छा बताओ ये किसने दिया? तो उसने कहा अल्लाह ताला ने, है ना। तो हम भी जो है बच्चों से पूछे, अरे बारिश किसने दी? तो ये सवालों के जरिए तबलीग है कि पूछा जा रहा है कि तुमको आसमान और जमीन से रिस्क कौन देता है ना। फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, साथ साथ जवाब भी कि ये तुम्हारा रब ही है ना। साथ में शिर्क की नफी, कुल हल मिन शुरकाए, तुम्हारे शरीकों में से कोई बारिश बरसा सकता है क्या, है ना, ये पूछा है। तो इस सवालों के जरिए सारी तबलीग है और बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। और फिर आयत नंबर जो है वो 38 में आ जाए, ये अहम आयत है और इसका जिक्र जो है सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा था। क्योंकि जो है वो काफिर और मुशरिकीन क्या कहते थे कि ये तो कोई चीज नहीं है, ऐसी तो सूरतें हम भी बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फिर जो है उनको जो है चैलेंज किया कि हम यकूलन इफ्तरा फातू भी सूरत मिसले, कि अगर तुम सच्चे हो तो एक सूरत उस जैसी तस्दीक करके लाओ और अपने साथ जिस जिसको बुला सकते हो, जो भी तुम्हारे जिनको तुमने जो है खुदा बनाया हो उनको बुलाओ हम। तो कुरान में ये चैलेंज 4 जगह आया है, सूरह बकरा, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह बनी इसराइल। सूरह बकरा में वेन कुन तुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, है ना। तो ये जो है चैलेंज 4 दफा है, ये हम सबको पता होना चाहिए है। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर मेरा अमल मेरे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, यानी झगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग तुमसे झगड़े हैं तो तुम झगड़ो नहीं। सूरह बकरा में भी आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला जो है कह रहे हैं, और फिर सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं, क्या तो हाजूना लिल्लाह व हुवा रब्बना व हुवा रब्बुकुम, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो और वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तो अल्लाह के बारे में झगड़ने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत हिकमत से समझाएं। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाए, क्या तू घरों को सुनाएगा? और ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो ना सुनने का तहैया कर चुके हैं उनको आप नहीं सुना सकते, है ना। ये कोई हियरिंग का डिफेक्ट नहीं है ना, ये हियरिंग नहीं है बल्कि लिसनिंग है। हियरिंग बट नॉट लिसनिंग, है ना, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी आयत जो है कि आखिरी मुआवजा फिर जो है अल्लाह ताला ही करेंगे और क़यामत के दिन ही होगा। आयत नंबर 46 में कि हम अल्लाह ताला ही की तरफ पलटेंगे और फिर जो है वो सारी की सारी जो है ये तमाम दुनिया के इंसान जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हर उम्मत के लिए एक रसूल है। जब आखिरी नबी आ गए, हर उम्मत के लिए एक रसूल आया था ना, और वो एक खास उसके लिए था। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, खातिमुन नबीन हैं और रहमतुल लिल आलमीन है, अब सब के सब जो है उनकी उम्मत में से हैं और सबको चाहिए कि मुसलमान बन जाएं। जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आता है तो उसका फैसला पूरा इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है अब क्या कहलवाया जा रहा है कि जो है कि कहो कुल ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रा वला नफा इल्ला माशा अल्लाह, कि मेरा नफा नुकसान मेरे हाथ में नहीं है। जो अल्लाह ताला चाहेंगे वही होगा। और ये लोग अजाब बार बार पूछते थे, तो अजाब कब आएगा ये अल्लाह ताला ही जानता है। कुल अरअयतुम इन अताकुम अज़ाबुहु बयातन और नहारन, कभी भी हमने पहले पढ़ा कायलून नाइमून सूरह आराफ में कि कभी भी अचानक से जो है वो अजाब आ सकता है। और नफा नुकसान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोई इख्तियार नहीं था। और अल्लाह ताला क्या फरमाना है, बोलो अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्द लफ्तदत बिह, के आयत नंबर 54 है और अगला रुकू छठा रुकू शुरू हो गया है कि हर शख्स जिसने जुल्म किया, अगर उसे रुए जमीन की सारी दौलत भी उसके पास मिल हो जाए तो अजाब से बचने के लिए उसको फिदिये में देने को तैयार हो तो भी जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। ये भी हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सारे मौजूआत जो है वो हम पढ़ चुके हैं, तो हम तेजी से जा रहे हैं। और उसके बाद आयत नंबर 57 58 है। इसमें अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि कुरान के असरात और कुरान में मेरे और आपके लिए शिफा, है ना। या युहन्नास, फिर मेरा जिक्र है, मुझे अल्लाह ताला पुकार रहे हैं कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आ गई और शिफाउल लिमा फिस सुदूर, नसीहत कुरान के जरिए दिल को नर्म करने का सबब। दिलों की बीमारियां किससे खत्म होती हैं? कुरान के जरिए। और दिल की बीमारी कौन सी है? हम कहाँ पढ़ चुके हैं? सूरह बकरा में। निफाक और शिर्क दिलों की बीमारियां हैं। तकब्बुर, हसद, मोहब्बत भी दिल से होती है, तकब्बुर भी दिल में होता है, हसद भी दिल में होता है।
تو نصیحت قرآن کے ذریعے دل کو نرم کرنے کا سبب، دلوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ہدایت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قل بفضل اللہ برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. ہم کس چیز پہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ میرا ایسا گھر اور یہ وہ، ہم پھولے نہیں سما رہے ہوتے، ہم کیا کیا کیسے کیسے ڈیکوریشن پیسز جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ خوش ہو رہتا ہے. لیکن ایک زلزلہ آیا تو سب چیز ختم. تو خوشی کس چیز پر منائے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں قرآن پہلے سے موجود تھا. اور ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم سب کے ہاتھ میں قرآن ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا حال کیا ہے کہ اکثر لوگ ولیکن اکثرهم لا یشکرون، یہ شکر ہی نہیں کرتے. اور اے نبی آپ جس حال میں ہو، قرآن میں سے جو سنتے سناتے ہیں، ہم سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا ہر عمل جو ہے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے قدردان ہیں. اللہ کی نظر ہم سب پر ہے. تو آیت نمبر 57 to 70 جو ہے کیا ہے؟ دلوں کے امراض کی شفا. ہم اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ساری آیات ہیں جو کہ لائن سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اللہ جو ہے وہ دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پہلے بھی یہ ہے اور یہ دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دل کو جو ہے مضبوط کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. پھر آیت نمبر 67 پھر توحید کی آیات کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رات بنائی، اس میں سکون حاصل کرو، دن کو روشن بنایا، جیسے کہ سورہ نبا میں بھی جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 70 کے بعد 71 سے 8واں رکوع رسولوں کے قصے جو ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں. اس میں بھی پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، صرف 80 لوگ ایمان لائے جو کہ اس کشتی میں سوار ہوئے. ہم نے اپنا جائزہ لیا کہ کیا میں ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہوں؟ الحمدللہ. 314 رسول، 5 اولو العزم رسول ہیں. پھر دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، ایک مختلف انداز سے ہر جگہ ہے نا. اور اس میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک چیز بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. تو آپ لوگ ایسا کیجیے گا کہ جو لوگ اس کے پورے اچھے طریقے سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، میں پچھلے سال کے دورہ قرآن جو یوٹیوب پہ اس کی لنک جو ہے ہم اپنے اس پہ دورہ قرآن 2024 میں جو ہے وہ شیئر کر دوں گی. تو جو ہم اچھے طریقے سے بہت زیادہ اس میں ڈیپتھ میں نہیں کر رہے ہیں، آپ خود ضرور اس میں سے جس کے پاس جتنا ٹائم ہو اس کے حساب سے اس سے گو تھرو کریں نا. اور اس میں جو ہے پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کا فرعون کا جو ہے پورا ذکر ہے، اور ہارون علیہ السلام کا بھی. اور یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی جو ہیں شامل ہیں جو کہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا تھا. بیت المقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال بعد حضرت سلیمان نے تعمیر کیا نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا جو بیت اللہ بھی یہی قبلہ تھا نا. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب دیکھیں پہلے مسجدیں نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ جو ہے مسجدیں بنا لو. تو قبلہ سینٹر یعنی کوئی نہ کوئی جگہ ہماری ہونی چاہیے جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا ہے اور فرعون کو جو ہے غرق کیا ہے. یہ آیت نمبر جو ہے 90 ہے. یہ ہم نے فرعون کی لاش جو ہے 1907 میں فرعون کی لاش ملی جو کہ پرزرو ہو گئی تھی، کیونکہ سمندر کے پانی میں نمک ہوتا ہے تو اس کو پرزرو ہو گیا، اور وہ قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے. اور کیوں؟ کیونکہ فرعون کی لاش نسلوں کے لیے عبرت ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 94 میں کہ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف کچھ شک ہو تو ہم نے تجھ پر ہم نے تم پر نازل کی تو ان لوگوں سے پوچھو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم کو کوئی شک نہیں ہے. یہ بظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن بنی اسرائیل کے شک اور قریش کے شک کو دور کیا گیا ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہی بات تھی. اور ویسے تو جو قومیں جو ہے اپنے نبی کی بات پر جو ہے ایمان نہیں لاتی، ان کو تنگ کرتی، ان پر عذاب آتا ہے. لیکن ایک ایکسیپشن، یہ تیسرا قصہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ہے. یونس علیہ السلام کی قوم جو کہ نینوا کی طرف وہ آئے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف بھیجا گیا تھا. ان کی قوم جو ہے وہ
وہ ایمان نہیں لائی۔ اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت کر گئے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب ہجرت کی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ ایک ایکسیپٹ ہے، ایگزمپشن ہے کہ ان کی قوم نے عذاب دیکھا اور خوب خوب توبہ استغفار کیا تو عذاب ٹل گیا ہے۔ تو کہتے ہیں رسول کے لیے ڈیبٹ اور قوم کے لیے کریڈٹ ہے۔ رسول کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں، اور انہوں نے جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ سارا قصہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہلکی پھلکی بات کی گئی ہے، اور اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی کہہ دو کہ لوگ اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو۔ یہ جو ہے 11واں ہے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ پھر وہی شرک کی نفی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بات کہ وہ امر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون من المؤمنین، کہ میں مومنوں میں سے ہوں۔ اور ہم سب الحمدللہ ہم یا ایھا الذین آمنو کو ہی فوکس کیے ہوئے ہیں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے آپ کو سیدھے اس دین پر قائم رکھو ہم، اور تم جو ہے مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ نقصان۔ یہ کس کا طریقہ تھا؟ حنیف مسلمن کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ اگر کسی مصیبت میں تم کو ڈال دے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں جو تم کو بچا سکے، اور اگر وہ تمہارے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی پھیر نہیں سکتا اس کو ہم سوائے اللہ کے۔ اور اسی لیے ہم فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیتہ نا، اور پھر یہاں پہ آخر میں کس طرح سے اس کی جو ہے اختتام ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اور میں اور آپ اس سب میں شریک ہیں کہ رب کے پاس سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، جو سیدھی راہ اختیار کرے گا تو اسی کے لیے بہتر ہے، اور جس نے جو ہے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو آپ اس پر حوالہ دار نہیں، لست علیہم بمسیطر۔ ہم سب کا کام بھی یہی ہے، ہم لوگوں کو بلغوا انی ولو آیت، لوگوں کو سکھانے والے بنائیں صراط مستقیم کی طرف، خود اپنے آپ کو دوسروں کو ہم، اور وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک، جو پیروی جو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیروی کی جاتی تھی جو قرآن میں موجود ہے اس کو، اس کی ہم پیروی کریں، اور وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، صبر صبر صبر، بار بار اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو سورہ یونس بھی ہماری اختتام ہے، تو کل پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا راہ عمل کر لیتے ہیں۔